2 दिन से मुर्तज़ा साहब ऑफ़िस नहीं आ रहे थे और उस नकचिड़ी मगरूर लड़की से मजबूरन मुझे बात करनी पड़ रही थी। मैं फ़ाइल्स लेकर उसके कमरे में दस्तक दे के गया तो वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। मैंने दरवाज़े पे ज़रा सी दस्तक दी और दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया। मुझे आज रात तक सारी प्रोडक्ट्स डिलीवर करवानी थी, इसलिए मैंने महक से इजाज़त नहीं मांगी। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। उसकी रिवॉल्विंग चेयर खिड़की की जानिब मुड़ी हुई थी। मेरी जानिब उसकी कुर्सी की पुश्त थी। वो फ़ोन पे किसी से कह रही थी कि मैं दादाजी से कह चुकी हूँ और वो जानते हैं कि मेरा फ़ैसला अटल होता है। दादाजी को मानना पड़ेगा। यू डोंट वरी, हाँ बाबा मान जाएंगे। क्या तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है रेहान? भरोसा है तो फिर एतबार भी करो। हाँ स्वीट हार्ट, रात को क्लब आऊँगी, तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड करूँगी। ओके बाय। बातों से लग रहा था कि या तो अपने मंगेतर से बात कर रही है या बॉयफ्रेंड से। फ़ोन बंद करते ही उसने अपनी रिवॉल्विंग चेयर घुमा के जब मुझे सामने खड़े देखा तो पहली बार मैंने उसके चेहरे पे ज़रा सी बदहवासी देखी। कहने लगी, तुम किससे पूछ के मेरे कमरे में आए हो? लहजा करख्त था। ऑफ़िस में जब मुर्तज़ा साहब होते थे तो मैं यूं ही कमरे में ज़रा सी दस्तक दे के आ जाता था। वो एतराज़ भी नहीं करते थे, मगर शायद मेरी गलती थी। मैंने कहा, सॉरी मिस महक, एक्चुअली आज मुझे प्रोडक्ट्स की कुछ डिलीवरी लाजमी देनी थी। ये कुछ पेपर साइन करवाने थे, इसलिए मैंने वजाहत देना ज़रूरी समझा, लेकिन वो ओवर रिएक्ट करने लगी। हाउ डेयर यू एंटर इन माई रूम विदाउट माई परमिशन? बड़े गुस्से से उसने कहा। मैंने कहा सॉरी, लेकिन वो कहने लगी, शट अप, तुम यहाँ मेरी बातें सुनने के लिए आए थे? मेरे दादा के जासूस हो? उन्होंने तुमसे कहा होगा कि खामोशी से मेरे कमरे में दाखिल हो जाओ, मेरी बातें सुनो। वो पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाने लगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस डिलीवरी की जल्दी थी। पेपर साइन करवाने ज़रूरी ना होते तो मैं आता ही नहीं। मेरी बात सुन के कहने लगी, सब समझती हूँ मैं। हर वक्त मेरे दादा के साथ रह रह के मेरे ख़िलाफ़ उनके अंदर कितना जहर भर चुके हो तुम। लेकिन याद रखना, मैं महक हूँ, अपनी बात मनवाना जानती हूँ। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। पता नहीं क्या बके जा रही थी। मैंने पेपर उस टेबल पे फेंके। बहुत खुश फहमी है तुम्हें। क्या हो तुम? समझती क्या हो खुद को? बहुत ख़ास हो? कोई दूसरे सैयारे से आई हो या कुलू पत्रा हो? किस बात का घुमंड है तुम्हें खुद पे? मैं तुम्हारी जासूसी करूँगा। मैं लानत भेजता हूँ तुम पे। ये पेपर साइन करके अपनी प्रोडक्ट्स को खुद डिलीवर करवा लेना। मैं भी ज़ब्त कर करके थक चुका था, इसलिए नौकरी जाने की परवाह किए बिना मैंने कह दिया। वो शायद मुझसे ऐसी तवक्को नहीं रखती थी, इसलिए हैरत और गुस्से से मुंह खोले मुझे खून ख्वार नज़रों से देख रही थी। मैं दरवाजे तक गया, फिर पलट के उसे कहा, कल से फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए किसी और का इंतज़ाम कर लेना, जो कुत्ते की तरह तुम्हारी हर बात पे दुम हिलाना जानता हो। गुड बाय। अपने दिल की भड़ास निकाल के मैं बाहर निकल आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पेपर वेट दरवाजे पे बड़े ज़ोर से लगने की आवाज़ आई थी। यू बास्टर्ड, आई विल किल यू। वो अंदर से धाड़ी थी। बाहर बैठे सब कोलीग्स मुझे देखने लगे। मैंने कहा पागल हो गई है। ये कह के मैं इमारत से बाहर निकल गया। अपनी तनख्वाह तक नहीं ली। घर पहुंचा तो खाला आई हुई थी। मुझे देख के कहने लगी, चलो अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, तुमसे भी मुलाकात हो गई। राबिया किचन में चाय बनाने चली गई। मैं सहन में रखी कुर्सी पे बैठ गया। आप कैसी हैं खाला? काफ़ी दिनों बाद आपने चक्कर लगाया। मैंने खाला से पूछा। हाँ बेटा, तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। आमिर खैर से वापस आ रहा है दुबई से। 15 दिन तक वो कराची पहुंच जाएगा और इस बार मुझे राबिया की रुखसती चाहिए। देखो, इस बार मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। राबिया का रिश्ता मेरे खालाजाद आमिर से अम्मी ने अपनी ज़िंदगी में ही तय कर दिया था, जो कि मुझे ही निभाना था। मैंने कहा, जी खाला, क्यों नहीं, जैसे ही आमिर वापस आ जाएगा मैं राबिया की शादी कर दूँगा। खाला बेहद खुश थी, लेकिन मैं परेशान हो गया था। इतनी जल्दी शादी का इंतज़ाम करना
میرے لیے مشکل تھا، اوپر سے نوکری بھی چھوڑ کے آ گیا تھا۔ کیا تھا کہ اس بدتمیز لڑکی کی بات چپ چاپ سن لیتا۔ نوکری ڈھونڈنا ویسے بھی بہت مشکل امر ہے۔ رات کا کھانا کھا کے ہی خالہ واپس چلی گئی۔ رابعہ بہت خوش تھی، لیکن مجھے چپ دیکھ کے پوچھنے لگی، بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ابھی سے اداس ہو گئے۔ میرے برابر میں ہی وہ بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوما۔ میں نے کہا نہیں، میں بالکل اداس نہیں ہوں، میری بہن خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ وہ کہنے لگی لیکن مجھے تو آپ کی فکر ہے، میرے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا؟ بھائی آپ بھی شادی کر لیں۔ میں نے کہا ابھی نہیں، کر لوں گا۔ رات کو مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 5 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں پڑا تھا جو مجھے پچھلے مہینے بونس کے طور پہ ملا تھا، اور اماں کا کچھ زیور تھا، کچھ تو رابعہ کے لیے تھا، کچھ میری بیوی کے لیے تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب بیوی آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اپنی بیوی کے حصے کا زیور بیچ کے رابعہ کی شادی عزت سے ہو سکتی ہے۔ خالہ نے اور عامر نے جہیز سے منع کیا تھا، لیکن بہن کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیج سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح مجھے رابعہ نے جگایا، کہنے لگی بھائی آفس نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، نوکری چھوٹ گئی ہے۔ یہ سن کے وہ کچھ فکر مند ہوئی، کہنے لگی کیا مطلب، کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ آفس کی جو میڈم ہے نا، بہت سر پھری لڑکی ہے، اس لیے میں نے نوکری سے جواب دے دیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، تم فکر مت کرو، ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں، سب کچھ عزت سے ہو جائے گا۔ آج شام کو شاپنگ پہ چلیں گے، کیونکہ 15 دن میں عامر واپس آ جائے گا اور خالہ تو اس کے بعد وقت نہیں دیں گی۔ اسی لیے میں شام کو رابعہ کو اپنے ساتھ لے گیا، اسے اس کی پسند کے کپڑے اور ضرورت کا کچھ سامان لے کے دیا۔ پیسوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں گئے۔ اگر جاب ہوتی تو میں مرتضیٰ صاحب سے ادھار لے لیتا، اپنی تنخواہ میں سے کٹواتا رہتا۔ بہرحال 15 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ عامر واپس آ چکا تھا اور بس 1 مہینے کے لیے ہی آیا تھا۔ شادی کے بعد اسے رابعہ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا تھا۔ میرا کوئی لمبا چوڑا خاندان تو تھا نہیں، اس لیے گھر کے باہر گلی میں ٹینٹ لگوا کے میں نے اپنی بہن کو عزت سے رخصت کر دیا۔ رخصتی کے وقت البتہ وہ بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کی فکر ستاتی رہے گی بھائی۔ میں نے کہا تم میری فکر مت کرو، بس خوش رہنا۔ ہاں، عامر سے گلے مل کے میں نے کہا کہ میری بہن کا بہت خیال رکھنا، تم اسے مجھ سے بہت دور لے کے جا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ عامر اور رابعہ شروع سے جانتے تھے کہ شادی ان کی ایک دوسرے سے ہونی ہے، اس لیے ایک دوسرے سے محبت کا ہو جانا لازم سی بات تھی۔ رابعہ رخصت ہو کے جا چکی تھی، گھر بالکل خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی کیونکہ جیب اب بالکل خالی تھی۔ ایک رات میں سو رہا تھا جب میرے موبائل پہ بیل بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو مرتضیٰ صاحب کافی پریشان اور تکلیف میں لگ رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم میرے گھر آ سکتے ہو؟ میرے سینے میں بہت درد ہے اور کوئی گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے ان کے گھر کا پتہ پوچھا۔ موٹر سائیکل بھگاتا ہوا ان کے بنگلے تک پہنچا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا تو لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے وہ سینہ سہلا رہے تھے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی تھا اور انہیں مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ بر وقت اگر میں انہیں ہاسپٹل نہ لے کے جاتا تو شاید مسئلہ بڑھ جاتا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب مہک ہسپتال میں بدحواسی کے عالم میں داخل ہوئی۔ جینز کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، میک اپ بھی کیا ہوا تھا، بال بھی کھلے ہوئے تھے، لیکن رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی دادا جی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی تھا اور مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ وہیں آئی سی یو کے باہر رکھی کرسی پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ تبھی چند لمحوں بعد ایک نوجوان وہاں آیا، شاید مہک کو ڈھونڈتا ہوا پہنچا تھا۔ کہنے لگا بیبی ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے دادا جی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں آئی سی یو کے دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا، ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نوجوان کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے برگر بچہ ہو، کندھوں تک لمبے بال، کانوں میں بالیاں،
ہاتھ میں انگوٹھی، گلے میں چین، بہت عجیب سا حلیہ تھا۔ لڑکا کم لڑکی زیادہ لگ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگی، کہنے لگی میں اپنے دادا جی کو کھو نہیں سکتی، میرے پاس ایک ہی رشتہ ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ICU سے ڈاکٹر باہر نکلا۔ میں نے پوچھا کہ مرتضیٰ صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ شاید شدید ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہے، بے ہوشی میں بھی مہک مہک کہہ رہے ہیں۔ کون ہے مہک؟ وہ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس آ گئی، کہنے لگی میں ہوں، ان کی پوتی ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگے آپ کا کوئی جھگڑا ہوا تھا اپنے دادا سے؟ یہ سن کے وہ چپ سی ہو گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مہک میں تمہیں یہ قدم نہیں اٹھانے دوں گا، تم اپنی ہر ضد مجھ سے پوری نہیں کروا سکتی۔ دیکھیں آپ کے دادا اس وقت جس کنڈیشن میں ہیں، اگر انہیں مزید ٹینشن دی گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو ان کی ایج 70+ ہے، اس پہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے۔ یہ سن کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی میں اپنے دادا سے کچھ نہیں کہوں گی، میں انہیں کوئی ٹینشن نہیں دوں گی، لیکن پلیز آپ انہیں بچا لیں، انہیں کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگا وہ تو ہمارا کام ہے، ہم کر لیں گے، لیکن آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ دوبارہ ICU میں چلا گیا۔ وہ نوجوان پھر سے مہک کے پاس آ گیا۔ وہ کہنے لگا تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے دادا۔ وہ کہنے لگی ریان تم یہاں سے جاؤ، اگر دادا جی نے تمہیں دیکھ لیا تو ان کا BP اور ہائی ہو جائے گا۔ پتہ نہیں میں نے کیوں تمہاری بات مان لی، تمہاری باتوں میں آ کے میں نے دادا جی سے جھگڑا کیا، اور نتیجہ تم دیکھ ہی رہے ہو نا کیا نکلا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً دادا پوتی کی کوئی انبن ہوئی ہے اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ وہ نوجوان اسے تسلیاں دے کے جا چکا تھا۔ میں ابھی بھی ICU کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا جب اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مہک میرے پاس آئی، کہنے لگی آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، میں دادا جی کا خیال خود رکھ لوں گی۔ پتہ نہیں وہ لڑکی اپنے آپ کو سمجھتی کیا تھی، اسے لگتا تھا وہ یہ سب اکیلے کر سکتی ہے۔ میں نے کہا اتنا آپ کو اپنے دادا جی کا خیال تھا تو رات کو آپ کہاں غائب تھیں جب ان کے سینے میں درد ہو رہا تھا اور انہیں مجبوراً مجھ غیر کو فون کر کے بلانا پڑا؟ میری بات سن کے اس نے نظریں چرائیں، کہنے لگی میں آپ سے کہہ چکی ہوں نا، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے کہنے پہ نہیں آیا، جن کے کہنے پہ آیا ہوں جب وہ کہیں گے تو چلا جاؤں گا۔ میری بات سن کے وہ غصے سے جا کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی، سر پہ دوپٹہ لیا اور منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ شاید میرے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بار بار آنکھوں کے کناروں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ICU سے نرس آئی، کہنے لگی آپ میں سے عزیز کون ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ کو مرتضیٰ صاحب بلا رہے ہیں۔ یہ سن کے مہک فوراً سے اٹھ کے نرس کے پاس آئی، کہنے لگی میں ان کی پوتی ہوں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ نرس کہنے لگی نہیں، انہوں نے منع کیا ہے، صرف ان کو بلایا ہے۔ یہ سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ میں اندر چلا گیا۔ مرتضیٰ صاحب ابھی فولڈنگ بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے، بلڈ پریشر کی، ہارٹ بیٹ کی اور نہ جانے کون کون سی مشینیں ان کو ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ میں ان کے برابر میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے ہیں آپ، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کہنے لگے زندہ ہوں۔ میں نے کہا ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، اچھے خاصے ہیں آپ، اور ابھی تو آپ کا BP بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے جب بیٹیاں جوان ہو جائیں، خود سر ہو جائیں، تو باپوں کو بار بار ہاسپٹل کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ جب بیٹیاں منمانیاں کرنے لگیں تو بلڈ پریشر شوٹ کر جاتے ہیں۔ شاید وہ مہک کی وجہ سے پریشان تھے۔ میں نے کہا آپ کی پوتی باہر رو رو کے آنسوؤں کی ندیاں بہا چکی ہے، بہت پیار کرتی ہے وہ آپ سے، اتنا زیادہ بدگمان مت ہوا کرے۔ کہنے لگے میں جانتا ہوں وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن اس آوارہ لڑکے کی باتوں میں آ کے خود کو برباد کیے بیٹھی ہے، اور میں اسے برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا آپ پیار سے سمجھا دیجیے گا، اس وقت وہ جتنا رو رہی ہے آپ ابھی اس سے کچھ بھی کہیں گے مان جائے گی۔ کہنے لگے کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟
میں نے کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بولے اگر کر سکتا ہوا تو ضرور کروں گا۔ پھر جو بات انہوں نے مجھ سے کہی، میں انہیں حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا مرتضیٰ صاحب میں ہرگز بھی یہ نہیں کر سکتا، پلیز آئی ایم سوری۔ مرتضیٰ صاحب نے ڈرپ لگے ہوئے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگے میرا کاروبار، میرا بزنس، میری پارٹی، وہ لڑکا سب کچھ برباد کر دے گا، اور اس وقت جو میری کنڈیشن ہے میں جانتا ہوں۔ مہک انکار نہیں کر پائے گی، ایک واحد تم ہو جو اسے ٹھیک کر سکتے ہو۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، تم جو کہو گے دوں گا۔ میں نے کہا ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مرتضیٰ صاحب کہنے لگے تو پھر مجھ پہ یہ احسان کر دو، بس زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ میں اس لڑکی کو 15 منٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور پھر جو کچھ مرتضیٰ صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے میرے لیے ناممکن تھا۔ لیکن ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو پتہ نہیں کیوں میرے پاؤں کی زنجیر بن رہے تھے۔ کچھ دیر بعد مہک بھی آ گئی، شاید نرس سے لڑ جھگڑ کے آئی تھی کہ مجھے اپنے دادا جی سے ملنا ہے۔ مرتضیٰ صاحب نے اسے دیکھ کے اپنا رخ بدل لیا۔ وہ ان کے پاس آ گئی، دوسری جانب آ کے کھڑی ہو گئی، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی۔ دادا جی آپ جانتے ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ سر جھکائے کھڑی تھی، ساتھ ساتھ اپنے دادا کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی نرس وہاں آ گئی، کہنے لگی اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہے، ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ اور بھی مریض ہیں، پلیز آپ لوگ شور مت کریں اور رونا دھونا بند کریں۔ مجھے اور مہک کو باہر آنا پڑا۔ وہ کرسی پہ بیٹھی ابھی بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پہلی بار میں نے اسے غور سے دیکھا۔ دیکھنے میں اتنی بھی بری نہیں تھی جتنی اس کی زبان کڑوی تھی۔ اس وقت روتے ہوئے معصوم سی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو مجھے بری طرح گھورنے لگی۔ میں نے نظریں ہٹا لی۔ شادی اور اس سر پھری لڑکی سے نہیں نہیں عزیز احمد، جذبات میں آ کے کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ یہ تو اپنے پیسوں کا روب مجھ پہ جماتی رہے گی، اور میں تو اس کی ایسی بکواس بالکل بھی نہیں سن سکتا۔ نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ہر زاویے سے سوچ رہا تھا، مگر نظریں پھر اس کی طرف اٹھنے لگیں جو فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ دادا جان کو روم میں شفٹ کر رہے ہیں، میں کچھ دن تم سے مل نہیں سکتی اور شاید فون پہ بھی بات نہ کر سکوں، اس لیے مجھ سے رابطہ مت کرنا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا، پھر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مرتضیٰ صاحب کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ میں اب واپس جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں پھر آؤں گا آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ابھی یہیں رکو۔ میرا ہاتھ انہوں نے تھام لیا، پھر مہک سے کہنے لگے ادھر آؤ۔ وہ بھی اٹھ کے اپنے دادا کے فولڈنگ بیڈ کے دوسری جانب آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگے مہک اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دادا کے دوسرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کہنے لگے تم چاہتی ہو میں تم سے ناراض نہ رہوں، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میں تمہارے لیے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اور تم انکار نہیں کرو گی۔ وہ نافہمی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی دادا جی آپ جو کہیں گے میں کروں گی، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ انہوں نے مہک کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ایک کرنٹ تھا جو بیک وقت ہم دونوں کو لگا تھا۔ ہم دونوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا، لیکن ہمارے ہاتھ ابھی بھی مرتضیٰ صاحب کے ہاتھ میں تھے۔ کہنے لگے عزیز سے نکاح کر لو۔ وہ تو جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دادا کے ہاتھ سے پیچھے کر لیا۔ کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جی؟ میں اس سے یہ تو ہمارے آفس کا عام سا امپلائی ہے، ہمارے اسٹینڈرڈ کا بھی نہیں ہے، ہماری اور اس کی کلاس میں بہت فرق ہے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں البتہ چپ تھا۔ مرتضیٰ صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
کہنے لگے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم انکار نہیں کرو گی، ورنہ اگر میں مر گیا تو میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ یہ سن کے مہک کا رنگ اڑا تھا۔ کہنے لگی دادا جی مرنے کی باتیں نہ کریں، آپ جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں گی، لیکن اس سے نہیں۔ اپنی اتنی بڑی بے حرمتی سن کے میں وہاں رک نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا مرتضیٰ صاحب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پلیز، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اس قسم کی لڑکی سے میں شادی نہیں کر سکتا، میرے لیے پاسبل نہیں ہے، آپ اپنے کہیں ہم پلہ میں ان کی شادی طے کر دیں۔ یہ ایک بے جوڑ سا رشتہ تھا، نہ ہمارے مزاج ملتے تھے نہ حیثیت، پتہ نہیں اس کا دادا ایسا کیوں چاہتا تھا۔ مرتضیٰ صاحب کہنے لگے عزیز تم مجھ پہ احسان کر دو، میں تمہارا مشکور رہوں گا۔ پھر مہک سے کہنے لگے تم مجھے اپنا آخری جواب دے دو، یا تو تم ابھی کچھ ہی دیر میں عزیز کے ساتھ نکاح کرو گی اور میری پوتی ہونے کا ثبوت دو گی، یا پھر میں تمہیں اپنی ہر چیز سے بے دخل کر دوں گا، اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے اور اپنی زندگی سے بھی۔ میں مر بھی جاؤں تو تمہیں میری شکل نہیں دکھائی جائے گی، میں یہ وصیت کر کے مروں گا۔ مہک یوں تھی جیسے سانس لینا بھول چکی ہو۔ وہ کہنے لگے بتاؤ مجھے کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ کچھ دیر وہ چپ رہی، پھر کہنے لگی جو آپ چاہے کرتے ہیں۔ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے اس نے شاید بے بسی سے کہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب نے فون پہ نکاح خواں اور اپنے چند دوستوں کو بلوا لیا۔ وہیں ہاسپٹل کے روم میں میرا نکاح مہک سے ہو گیا۔ ایجاب و قبول کے وقت پہلی بار میری زبان کچھ لڑکھڑائی تھی اور اقرار کرتے وقت وہ بھی رو رہی تھی۔ نکاح کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ سب کچھ اتنی جلد بازی میں ہوا کہ رابعہ تک کو پتہ نہیں تھا۔ اگلے دن مجھے مرتضیٰ صاحب کی کال آئی کہ وہ 2 دن میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر چلے جائیں گے اور پھر وہ مجھ سے ملنا چاہیں گے۔ بہرحال ہاسپٹل میں 1-2 بار میں ان کی خیریت پوچھنے گیا تھا۔ مہک وہیں تھی، لیکن نہ تو میں نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی نہ اس نے میری طرف۔ لیکن جب وہ گھر شفٹ ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں اسی اتوار کو تم دونوں کے نکاح کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نکاح تو میں نے آپ کے گھر میں کر لیا تھا، لیکن کیا آپ کی پوتی میرے غریب خانے میں رہنا پسند کرے گی؟ مرتضیٰ صاحب آپ نے بہت جذباتی فیصلہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم یہاں رہو ہمارے بنگلے میں۔ میں نے کہا واٹ؟ مجھے تو جیسے جھٹکا سا لگا۔ میں نے کہا نہیں دیکھیں، میں گھر جمائی نہیں بنوں گا، اس چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک اور بات کہی جسے میں بڑی حیرت سے سن رہا تھا، اور اس کے بعد میں کچھ بول نہیں پایا۔ میں واپس گھر آ چکا تھا۔ آ کے میں نے رابعہ کو کال کی، اسے گھر بلایا۔ خالہ اور عامر رابعہ کو لے کے آ چکے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے میرے باس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے میرا نکاح اپنی پوتی سے کر دیا ہے۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ایسے اچانک سے میرا نکاح ہو جائے گا۔ عامر یہ سن کے بہت حیران تھا، رابعہ کا بھی یہی حال تھا، خالہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ لوگ مجھے ایسے نہ دیکھو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا باس بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، اس لیے بہرحال میرے پاس شادی کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی اور پیسے بھی نہیں تھے۔ رابعہ کی شادی پہ بنوایا ہوا جوڑا ہی میں نے پہنا۔ مختصر سی بارات تھی جو میں لے کے گیا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن دلہن بنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ شادی کی کچھ رسومات ہوئیں، پھر سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رابعہ عامر اور خالہ کے ساتھ واپس جا چکی تھی اور ملازمہ مہک کو اس کے کمرے میں لے جا چکی تھی، اور میں مرتضیٰ صاحب کے کمرے میں تھا۔ وہ کہنے لگے آفس کی تمام ذمہ داریاں تم سنبھالو گے، میں اب آفس نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا اوکے سر۔ کہنے لگے سر نہیں، دادا جی کہو۔ پھر کہنے لگے سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈائمنڈ کا سیٹ رکھا ہے، مہک کو رونمائی کا تحفہ دے دینا۔ میں نے کہا نہیں دادا جی، رونمائی کی انگوٹھی ہے میرے پاس، مجھے اب آپ اتنا شرمندہ نہ کریں۔ کہنے لگے ینگ مین، تمہاری یہی خودداری مجھے بہت پسند ہے، ایک دن تم بہت بڑے کامیاب بزنس مین بنو گے، دیکھ لینا۔
پھر کہنے لگے چلو جاؤ۔ پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں کبھی بھی اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں کمرے میں گیا تو وہ بڑے غصے سے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ وہ کہنے لگی یہ نکاح مجھے دادا کی وجہ سے مجبوراً کرنا پڑا ہے، ورنہ تم جیسے کو میں نوکر بنانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے میں نے کہا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ شادی نبھانے کا، میرے دل میں ایسی کوئی حسرت نہیں ہے۔ میں نے بھی تمہارے دادا پہ احسان کیا ہے تم جیسی گھمنڈی لڑکی سے شادی کر کے۔ بہت منت سماجت کی تھی انہوں نے میری کہ خدا کے لیے عزیز میری پاگل پوتی سے شادی کر لو، کیونکہ جس قدر وہ مغرور ہے کوئی اور لڑکا اسے منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے اس مصیبت کو تم اپنے سر پہ بٹھا لو۔ میری بات سن کے اسے آگ لگی تھی۔ کہنے لگی زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ میں اس کے پاس آ گیا، اس کے روبرو آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارا امپلائی نہیں ہوں میں اس وقت تمہارے کمرے میں تمہارے شوہر کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ بدتمیزی کرو گی تو ایک تھپڑ ماروں گا منہ پہ، بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا، اس لیے مجھ سے ویسے بات کرو جیسے ایک شوہر سے کرتے ہیں۔ میری بات پہ اس نے نظریں چرائیں، اپنی دونوں مٹھیاں بھینچیں، شاید ضبط سے گزر رہی تھی۔ وہ میرے سامنے سے ہٹ کے الماری کے پاس چلی گئی، اپنی الماری زور سے کھولی، اپنا آرام دہ لباس نکالا اور ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ کے اپنے زیورات اتار کے پھینکنے لگی۔ شاید اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارے زیورات اتار کے اس نے ایسے ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینک دیے، خود ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر میں واپس آئی تو ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ میں نے بھی الماری میں سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب کپڑے تبدیل کر کے آیا تو کمرے کی لائٹ بند تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں نے دیکھا تو بیڈ پہ بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ میں جا کے بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گیا۔ اس نے جب مجھے بیڈ پہ دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی تم صوفے پہ جا کے سو۔ میں نے کہا میں کیوں صوفے پہ جا کے سوؤں؟ تکلیف تمہیں ہے تو جاؤ تم سو جاؤ۔ کہنے لگی مجھے صوفے پہ سونے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں ہے، اور بے فکر ہو اتنی خوبصورت نہیں ہو تم کہ رات کو میں بے قابو ہو جاؤں اپنے جذباتوں کے ہاتھوں۔ اتنی بے اختیاری کبھی نہیں ہوئی مجھے، اس لیے بے فکر ہو کے سو سکتی ہو۔ کہنے لگی یہ میرا کمرہ ہے، یہ مت بھولو۔ میں نے کہا کمرے کا تانا مت دینا، تمہارے دادا کی وجہ سے یہاں پہ نظر آ رہا ہوں میں، اور کمرے کا تانا ایک بار اور دیا تو ابھی کے ابھی تمہیں اپنے گھر میں لے جاؤں گا اور پھر تمہیں وہاں رہنا پڑے گا۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ میں بھی سکون سے سو چکا تھا۔ اگلے روز مہک صبح صبح آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھ کھول کے اسے دیکھا، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے بھی کپڑے نکال دو، مجھے بھی آفس جانا ہے۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں اپنے آفس سے نکال چکی ہوں، اگر تمہاری یادداشت اچھی ہے تو تمہیں یاد ہوگا۔ میں نے کہا یہ بھی تمہارے دادا جی نے کہا ہے کہ میری پوتی سب کچھ برباد نہ کر دے، اس لیے عزیز پلیز آفس کی بھاگ دوڑ تم سنبھال لو۔ میری بات سن کے کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے طریقے سے خود اپنا کام سنبھال لوں گی۔ میں نے کہا تمہیں آفس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارا شوہر، تمہاری ساری ذمہ داریاں میں پوری کروں گا۔ کہنے لگی اس معاملے میں میں نے کبھی کسی کی نہیں سنی، اپنے دادا کی بھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا لیکن میری سننی پڑے گی۔ یہ کہہ کے میں نے الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے۔ تیار ہو کے جب ڈائننگ ٹیبل پہ آیا تو اسے تیار دیکھ کے مرزا صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ تم آفس نہیں جاؤ گی، آج کے بعد آفس کے سارے معاملات عزیز دیکھے گا۔ مہک کہنے لگی دادا آپ جانتے ہیں میں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ وہ کہنے لگے میں تم سے کہہ چکا ہوں نا کہ تم نہیں جاؤ گی، عزیز سب کچھ سنبھال لے گا۔ وہ پیچو تاب کھا کے رہ گئی۔ وہاں کے معاملات دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس بوائے فرینڈ سے بھی رابطہ کرنا چاہتی تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن زبردستی میری دلہن بن گئی۔ مجھے مرتضیٰ صاحب نے صاف کہہ دیا کہ میں مہک کے ساتھ جیسا چاہے برتاؤ کر سکتا ہوں، بس مجھے سیدھا کرنا تھا اسے۔
جب میں آفس سے واپس آیا تو وہ مجھے اپنے دادا کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ دونوں ہی باتوں میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کے مجبوراً اسے سلام کرنا پڑا۔ میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مہک، میرے لیے پانی کا گلاس لانا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ جو دوسروں پہ آرڈر چلاتی تھی وہ مجھ سے اس بات کی توقع نہیں رکھ رہی تھی۔ وہ مجھے پانی کیسے پلا سکتی تھی جو خود اٹھ کے کبھی پانی نہیں پیتی تھی؟ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ سنائی نہیں دے رہا؟ تھکا ہوا آیا ہوں میں، پانی کا گلاس مانگ رہا ہوں۔ اس نے ملازمہ کو پکارا۔ میں نے کہا نہیں، ملازمہ نہیں لائے گی، جاؤ اٹھ کے جاؤ، تم لے کے آؤ۔ میری بات پہ وہ غصے سے اٹھی۔ بیٹے ایسے ہی بات کرتے رہنا اس کے ساتھ، دادا نے مجھ سے کہا۔ اس نے مجھے پانی کا گلاس لا کے دیا، میں نے پانی پی لیا۔ میری اگلی بات سن کے وہ کچھ آگ بگولا ہوئی۔ میں نے کہا مہک پلیز یار میرے جوتے اتار دو اور موزے بھی، بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سن کے اس نے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کیا لیکن اس نے